बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल है बैनुल हरमैन करबला मुक़द्दसा इमाम हुसैन उर्दू टीवी 4 में। आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में कि जिसका नाम सरज़मीन इश्क़ दिया गया है, जिसमें मुसलसल आप चंद दिनों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू सुनते आ रहे हैं और यकीनन उससे आप मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। बैनुल हरमैन से मकसद ही यही है कि आप तक बहुत सारी बातें पहुंचा दी जाए और हर वो चीज़ जो इस ज़माने में इंसान के लिए ज़रूरी है उस तक पहुंचाना हर उस इंसान का फ़र्ज़ है कि जिसने उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हासिल किया, किसी भी ज़ाविये से, किसी भी ज़रिए से, किसी भी जहत से, उसके लिए फ़र्ज़ है कि जो कुछ भी उसके पास है लाजिम ये है कि वो दूसरों तक अपने उलूम को पहुँचाए कि जो उसने हासिल किया है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और अल्लाह और दीन इस्लाम के बारे में। अज़ीज़ों, आपने बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू सुनी। आज कल इस दौर में, इस ज़माने में, ख़ास कर जहाँ पर हर इंसान अपने मज़हब को लेकर पूरी तरीके से पुरजोश रहता है, वहीं पर बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं कि जब इंसान अपने मज़हब को उठाने के लिए दूसरे मज़हब को गिराने के चक्कर में लग जाता है, या दूसरे मज़ाहिब के जो शख्सियात हैं कि जो इस सरज़मीन पर हादी और रहबर बनकर आए, उनके शान में गुस्ताखी करता है। बिल्कुल आज ही चंद दिनों पुरानी बात है और आज तक ये सिलसिला जारी है कि हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसा कि हिंदुस्तान में बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज कहे गए, और जब उनके ज़रिए अल्फाज कहे गए, बेशक उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म नहीं हो, लेकिन उन्हें ये शायद नहीं पता था कि ये वो रसूल हैं कि जिसके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने तुमको ज़मीन पर नहीं भेजा सिवाय इसके कि लोगों के लिए रहमत बनाकर। वो रसूल के जिसको रसूल इंसानिया कहा जाता है, वो रसूल की जिसने इंसान को बैठने उठने और जीने के आदाब व सलीक़े बताए। यानी अगर ये चीज़ें इंसान जो मुहिब हैं, जो दावा करते हैं कि वो हमारे आखिरी नबी हैं और वो पैगाम लेकर आए, वो मुरसल हैं, अगर उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाता तो शायद ये ज़माने ना आते। यकीनन हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे मेहमान जो हिंदुस्तान से आए हुए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना समाहतुश शेख मुस्तफ़ा अदीबुल हिंदी साहब का आपका इस्तकबाल है। आगा एक मरतबा फिर से सरज़मीन करबला मुक़द्दसा बैनुल हरमैन इमाम हुसैन उर्दू टीवी 4 में। जैसा कि क़िबला, माहौल, ज़माना, हर चीज़ आपकी भी नज़र है माशाल्लाह से। इस ज़माने में, अभी के दौर में आप देख रहे हैं कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की गई, नाज़ेबा अल्फाज बयान किए गए, आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा नहीं, या हम कहीं पीछे रह गए रसूल अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सबसे पहली बात तो ये है कि वाक़ईन काबिल मज़म्मत है हर वो अमल, हर वो बात, हर वो चीज़ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के ख़िलाफ़ या उनकी शान के ख़िलाफ़ अंजाम दी जाए, चाहे वो कोई शख्सियत हो, चाहे वो कोई फ़र्द हो। अगर वो कोई ऐसा अमल अंजाम देता है, कोई ऐसी बात कहता है, तो ये काबिल मज़म्मत भी है, और इसमें वो अफराद जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनको इक़दामात करने चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की गुस्ताखी ना हो सके। बेशक। खुसूसन एक ऐसा फ़र्द जिसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी हो, सियासी ज़िम्मेदारी हो या किसी हिज़्ब की ख़ास ज़िम्मेदारी हो, उसके लिए ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है, बेशक। और वो सिर्फ़ अपने मज़हब का नुमाइंदा नहीं होता बल्कि मुल्क का नुमाइंदा होता है। और मुल्क के नुमाइंदे के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम उन अफराद का ख़याल रखे जो उस सरज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर मुल्क की बात भी ना हो तब भी एक ऐसी शख्सियत के सिलसिले में गुफ्तगू करना कि जिसके चाहने वालों की तादाद एक अज़ीम तादाद है, जिसके मानने वालों की तादाद एक अज़ीम तादाद है, ना सिर्फ उनके मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। और दुनिया में अगर मज़ाहिब के शुमार के हिसाब से देखा जाए, अदियान के शुमार के हिसाब से देखा जाए और पैरोकारों के हिसाब से देखा जाए, तो इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले अफराद नसरानियत यानी ईसाइयों के बाद दूसरे नंबर पर
آتے ہیں تعداد کے لحاظ سے، لہٰذا ان سب کے دلوں کو آزار پہنچانا، اذیت دینا خود اپنے آپ میں ایک بہت سنگین جرم ہے، اور اس کا ان کو حساب کتاب دینا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ظاہر ہے کہ اس میں دونوں زاویے ہیں، یعنی ایک زاویہ یہ ہے کہ انہیں خود رسول کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، انہوں نے صرف یہ بات شاید اس لیے کہہ دی کہ ان کا ہدف مسلمانوں کو اذیت کرنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں کچھ ایسے جملے کو کہنا تھا جس سے ماحول اس طرح کا ہو جائے اور کچھ سیاسی فوائد ان کو حاصل ہو جائیں، لہٰذا ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ جس کے اوپر ان تمام معاملات جب ہوتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ڈنمارک میں ہوا، اس سے پہلے فرانس میں ہوا، یا مثلا سلمان رشدی جیسے شخصیت نے لندن میں بیٹھ کے ایک کتاب لکھی، تو اس طرح کے واقعات جو مسلسل ہر چند سال پہ ہوتے ہیں، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ واقعات کا تکرار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ایک منظم سازش ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس پہ ورغلایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کریں کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں انتشار ہو اور وہ اس کے کچھ سیاسی فائدے حاصل کر سکیں۔ دوسرا جو ایک بہت اہم موضوع ہے اس سلسلے میں، جس کے اوپر بہت کم گفتگو ہو پاتی ہے اور لوگ شاید جانتے یا نہ جانتے اس سے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ رسول کی توہین انہوں نے خود سے کی، ان کو کسی خود سے سیکھ کر انہوں نے یہ بات کہی، یا ہم میں سے کسی نے، یعنی وہ انسان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں اور ہم کلمہ گوئے رسول ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کسی نے کوئی عمل ایسا انجام دیا ہو جس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کے سلسلے میں اس طرح کا باب کھولا جائے اور اس طرح کا عمل کیا جائے۔ اگر ہم غور کریں اور ہم تعصب کی اینک کو ہٹا کر یہ بات دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ تاریخ میں ابتدا سے، یعنی صدر اسلام سے، کچھ افراد کا شیوا یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی توہین رسول کی زندگی میں بھی کی، اور رسول کے بعد تو ایک پورا باب اس عنوان سے کھلا کہ انہوں نے رسول کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کی، مخدوش کرنے کی کوشش کی، اور اس کا ہدف بھی یہ تھا کیونکہ وہ رسول کی جگہ پر بیٹھنا چاہتے تھے، اور اگر ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو دیکھا جاتا اور رسول کی واقعی شخصیت اور واقعی کردار کو دیکھا جاتا تو دونوں میں آپس میں کوئی مماثلت نہیں ملتی تھی، لہٰذا اپنے سیاسی فوائد کے لیے، اپنی جانشینی کو مشروعیت دینے کے لیے اور اپنے آپ کو رسول کے برابر دکھانے کے لیے یا ہم نشین بتانے کے لیے انہوں نے رسول کی شخصیت کو کم کرنے کی کوشش کی، جس میں بہت حد تک وہ اصلاحات سے کامیاب رہے کہ لوگوں کے سامنے جو رسول آیا وہ ایسا رسول نہیں تھا کہ جس کو سب پسند کریں، اور رسول کی طرف وہ چیزیں منسوب کی کہ جو ہم اور آپ شاید یہاں بیان کرتے ہوئے بھی ایک بار تعمل سے کام لیں۔ اب چاہے وہ رسول کی ذاتی اور شخصی زندگی کے سلسلے میں ہو کہ جس کے سلسلے میں اکثر جیسے کہ یہ جو ٹویٹ ہوئی اور یہ جو مسئلہ ہوا یہ بھی رسول کی ذاتی اور شخصی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ایک مسئلے کو لے کر کیا گیا، چونکہ یہ چیز رسول کی زندگی میں ثبت کر دی گئی اور لکھنے والوں نے اس کو اسی طرح سے لکھ دیا، تو غیر مذہب کے انسان کو ایک موقع ملا کہ اس نے اس چیز کا استعمال مسلمانوں کے خلاف یا رسول کی توہین میں استعمال کیا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ مسلمان جہاں ایک طرف رسول کی توہین کرنے والے کے خلاف احتجاج کریں، اس سے معافی کے طلبگار ہوں اور اس کے خلاف عملی اقدامات کریں، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ایسے افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیرو رسول کہتے ہیں، ہماری صفوں میں تو نہیں ہے کہ ان کے عمل یا ان کی لکھنے یا ان کے بیان کرنے کے ذریعے سے رسول کی توہین ہو رہی ہو۔ لہٰذا میں صدر اسلام سے لے کر اب تک رسول پر کی معرفی جو افراد کر رہے ہیں، جو رسول کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اب چاہے وہ حدیث کے راوی ہوں، چاہے وہ کتابوں کے لکھنے والے افراد ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ مؤلفین ہوں، چاہے وہ مثال کے طور پر خطبہ ہوں، ان کے بیانات کو، ان کے جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں یا لکھی ہیں ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں انہوں نے تو یہ بیج نہیں بویا ہے جو رسول کی توہین کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر ہم تاریخ میں غور کریں تو ہمیں بہت سے لوگوں کی فہرست ملے گی جنہوں نے رسول کی توہین کی، اور اگر ہم انہی افراد کو پھر اپنا سب کچھ ماننے لگے اور انہی افراد کی ہم تجلیل کرنے لگے جنہوں نے رسول کی توہین کے باب کو شروع کیا یا جو رسول کی توہین کا سبب بنے، تو پھر بعد میں اگر کوئی غیر مسلم آ کر یہ کام کرتا ہے تو کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جوان
دو کام بہت ضروری طریقے سے انجام دے. ایک تو وہ افراد جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کی بے ان شک. کو پہچانے، ان کے مقاصد کو پہچانے، ان سے اظہار براعت کریں. جو ہم نے بحث اس سے پہلے کی بھی تھی کہ براعت ضروری اس لیے کہ ان کے عمل کا اثر آج تک باقی ہے. یہ عمل بھی، یہ اثرات، یہ جو تازہ واقعہ ہے، یہ بھی انہی کے عمل کے نتیجے میں پیش آیا ہے. اور دوسری جو بہت اہم ذمہ داری ہے وہ ہمارے جوانوں کی اور ہم سب کی ہے، وہ ہے اصل رسول کے کردار کو، آپ کی شخصیت کو تاریخ میں اور ان کتابوں میں جو موثق کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ رسول کی صاف تصویر، واقعی تصویر دنیا تک پہنچ سکے. جی بے شک ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیغام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائے. یہی بات ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کی، جو میسیجز ہوئے، یہ سیاسی فوائد کے لیے کیے. لیکن کیا اگر غور کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جتنے بھی فرائض انجام دیے، جیسے کہ آپ نے چاہنے والوں کے لیے بتایا، کیا کبھی انہوں نے کسی بھی مذہب کو لے کر، جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ یا اسلام یا اس کے مقابلے میں کفر یا نصرانیت، کوئی بھی مذہب، کبھی رسول اللہ نے کسی مذہب کی توہین اپنے حیات میں کی ہے؟ اگر ہم رسول کی واقعی شخصیت کو دیکھیں جب ہم نے رسول کی اصل شخصیت کو پیچھے کر دیا اور دوسروں کی شخصیت کو اصل اسلامی شخصیت کہنے لگے اور ان کی سنت کو اسلامی سنت ماننے لگے، تو بات وہاں سے خراب ہو جائے گی. لوگ اس کی سنت کو رسول کی سنت سمجھنے لگیں گے. بے شک. ضروری ہے کہ ہم رسول کی واقعی سیرت اور سنت کو دنیا کو تک پہنچائیں. بہت سے لوگ قرآن کی مثال کے طور کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے یا کچھ سال پہلے قرآن کے سلسلے میں اس طرح کی بات ہوئی کہ قرآن ایسا حکم دے رہا ہے، قرآن اس طرح قتل و غارت کا حکم دے رہا ہے، یا قرآن اس طرح سے کفار کے سلسلے میں بات کر رہا ہے. تو وہاں بھی ہم نے اپنی بحث میں اور مختلف علماء نے اپنی بحث میں بات کہی تھی کہ قرآن کی رخصت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول نے یہی کیا ہے. ہمارے لیے قرآن کا عملی نمونہ اور عملی مفسر خود ذات اکرم رسول اکرم ہے. لہٰذا رسول نے اس حکم کے باوجود اپنے رحمت کے عنصر کو زیادہ دنیا کے سامنے پیش کیا. آپ دیکھیں رسول کی حیات طیبہ میں مختلف ایسے مواقع اور واقعات تھے کہ جہاں رسول کو آج کی دنیا کے جدید قوانین کے حساب سے بھی حق تھا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کرتے. مثلا جس مکے میں آپ کے خلاف سازش کی گئی، جس مکے میں آپ کے چچا کو تقریباً اتنا ظلم و زیادتی کی گئی کہ آخر جناب ابو طالب اپنی صحت کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، جناب حضرت الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان سختیوں کے نتیجے میں آخر اس دنیا سے چلی گئیں. رسول کو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنی پڑی، آپ کو قتل کرنے کے سامان فراہم کیے، اور ہجرت کے باوجود تقریباً 5-6 سال تک مسلسل ہر سال جنگ اور مختلف طریقوں سے رسول اور ان کے چاہنے والوں کو اذیت یہ لوگ کرتے رہے. اب جب رسول بعنوان فاتح مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو حق تھا اگر تمام لوگوں سے نہ صحیح تو کم سے کم ان لوگوں سے کہ جنہوں نے باقاعدہ جنگ کی تھی آپ سے، آپ کے قتل کی سازش کی تھی، آپ کے نزدیکی ترین افراد کو قتل کیا تھا، رسول کو پورا حق تھا کہ ان سے قصاص کرتے، ان سے خون بہا لیتے یا ان کے خلاف اس طرح کا اقدام کرتے جو ایک فاتح کرتا ہے اور ہر ملک کرتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہاں سوائے رؤوف حرت کے اور اپنی رحمت کے کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی ہے ہمیں. یعنی فتح مکہ میں بالکل خونریزی نام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حاکم کسی شہر کو فتح کرتا ہے ایک بہت مدت کے بعد، جہاں اس نے ظلم دیکھا ہو، جہاں اس نے زیادتی دیکھی ہو، تو وہ پورے شہر کے اوپر ایک اس طرح سے حملہ ور ہوتا ہے. فتح کے بعد قتل و غارت شروع ہوتی ہے. لیکن یہاں برعکس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حتی شعار میں، حتی جملے میں اجازت نہیں دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کہ وہ لوگ آ کر قتل و غارت اور تہدید آمیز گفتگو بھی کریں، اور ہر ایک کے لیے امن اور امان کا آپ نے پیغام دیا. یا دیگر مواقع کے اوپر جہاں دیگر مذاہب کے لوگ یا دیگر ادیان کے لوگ رسول سے باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ نجران کے افراد ہوں، چاہے وہ یہود کے افراد ہوں، جب تک بات تلوار تک نہیں گئی. اور تلوار میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ایک بار ہم پھر تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ رسول نے جنگ نہیں کی ہے، رسول سے جنگ کی گئی ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاعی جنگیں ہیں. یعنی لشکر آیا ہے اور رسول نے اپنے دفاع میں تلوار
اٹھائیے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کہ نہتے پر حملہ نہیں کیا جائے گا، بوڑھے پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو فرار کر جائے اس کا پیچھا کر کے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو تلوار زمین پہ رکھ دے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اتنے شرائط کے ساتھ رسول نے جنگ کی اجازت دی تھی، اور اس کا بھی سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ رسول قتل و غارت کے لیے نہیں آئے تھے کہ اتنی زیادہ جنگوں کے باوجود کل تعداد مقتولین کی 1400 یا 1500 سے زیادہ نہیں ملتی رسول کی 10 سال کی پوری جہاد کی زندگی میں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول قتل و غارت کے لیے نہیں آئے تھے، صرف ان افراد کو کہ جن کو قتل کیے بغیر اس فتنے کو خاموش نہیں کیا جا سکتا تھا، رسول نے یہ اقدام کیا۔ بالکل اس سرجن کی طرح میں اکثر اپنے مجالس میں یا جوانوں کو جب میں جہاد کے سلسلے میں بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کے جسم میں کوئی ایک ایسا حصہ ہو جائے جس کے اندر کچھ ایسا زخم ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ اگر اس کو الگ نہ کیا جائے تو وہ پورے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایک ماہر سرجن مسیحا بن کر اتنے حصے کو چاقو کے ذریعے سے ہی کاٹ کے باہر کر دیتا ہے تاکہ باقی جسم محفوظ رہے۔ تو جہاد بھی اسلام میں اس سرجری کی طرح ہے کہ جہاں ان عنصر کو کہ جو پورے سماج کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، سماج کو مریض کر سکتے ہیں، بس ہم اتنے حصے کو صاف کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ صحیح اور سالم زندگی اپنی گزار سکیں۔ لہٰذا ہم رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر قتل ہوئے بھی ہیں تو وہ خاص افراد کہ جو ایک فاسد تھے تاکہ جسم میں یہ جو سماج کا جسم ہے اس کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو یہ رسول رحمت کا نمائندہ بن کے آیا، اور اس نے عملاً رحمت کے علاوہ کوئی چیز پیش نہیں کی ہے۔ حتیٰ وہ افراد جو واجب القتل تھے تمام حکومتوں کی نظر میں، ان کے اوپر بھی رسول نے رحمت کے سوا کوئی اور نظر نہیں کی، اور ہمیشہ ہر ایک کو عفو اور بخشش کے لیے تیار رہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ شخصیت دنیا تک بیان کریں۔ نظران کے افراد نے آ کر مباہلے تک کی بات کی، لیکن رسول اکرم نے عملی طور سے کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا کہ جو ان کی توہین کے لیے ہوتا۔ ہاں بالکل، مباہلے کی دعوت جب قرآن نے دی تو رسول نے مباہلے کے لیے ان سے کہا کہ آمادگی اختیار کرو، لیکن مباہلہ ہوا بھی نہیں کیونکہ وہ افراد تیار نہیں ہوئے رسول اور آل رسول کے مقابلے میں مباہلہ کرنے کو۔ لیکن اس حد تک رعایت کی رسول اکرم نے کہ الفاظ کے انتخاب میں کوئی اس طرح کا جملہ جو توہین آمیز ہو استعمال نہیں کیا، حتیٰ کفار سے استعمال نہیں کیا۔ اور آپ کے جو برحق جانشین ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے الفاظ کا استعمال سے ہمیشہ اجتناب کیا، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی منع کیا کہ اپنے حتیٰ میدان صفین میں جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت نزدیکی افراد جیسے جناب حجر ابن عدی وغیرہ نے جب کلام کو سخت کلام کیا حاکم شام کے افراد سے، تو امیر المومنین نے منع فرمایا کہ تم اس طرح کے جملوں کا استعمال نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے اس کے جواب میں وہ میری توہین میں اس طرح کے جملے استعمال کریں اور یہ چیز اچھی نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن حقیقت کو بیان کرو، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ کسی کو توہین کرنا یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو رقیق ہوں، پست ہوں، وہ سامنے والے کے لیے استعمال کرنا اس سے منع کیا گیا، لیکن اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا توہین کرنا ایک الگ چیز ہے اور حقیقت کو بیان کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو حقیقت بیان کرنے سے منع نہیں بلکہ عین عمل ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے، لیکن رقیق الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور رسول نے عملاً ایسا ہی کیا، ائمہ نے عملاً ایسا ہی کیا ہے۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کے اس کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ انہوں نے اس طرح کا عمل کبھی انجام نہیں دیا، اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ جو رسول رحمت کا نمائندہ تھا اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حیات پر غور کیا جائے تو بے شک انہیں رسول انسانیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ انسانیت کے رسول بن کر آئے تھے۔ کیا کہیں پر بھی ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے کسی مذہب کے انسانوں کی صرف رہنمائی فرمائی ہو یا کلی انسان کی انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم قرآن کو مطالعہ کریں اور قرآن کو صحیح طریقے سے مطالعہ کریں تو قرآن ایک ایسے موقع، ہم آج جس دور میں بیٹھے ہیں اور جس زمانے میں ہیں بہت آسان ہو گیا ہے دنیا تک باتوں کو پہنچانا، اور ہمارا ویژن اور ہماری جو دیدگاہ ہے وہ بہت بڑی ہو چکی ہے، اور ہم اب اس دنیا سے اٹھ کر دوسرے سیاروں پہ کمند ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، چاند کے اوپر ہم تسخیر کر چکے ہیں، دیگر سیاروں پہ جانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو آج یہ بات بیان کرنا بہت آسان
پریشان ہے. لیکن اگر آپ تصور کریں آج سے 1400 سال پہلے عرب کے سب سے پسترین علاقے میں، وہ پسترین وادیوں میں کہ جہاں انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، حیوانوں سے بدتر حالات میں رہتے تھے، وہاں ایک شخص مبعوث ہوتا ہے اور خداوند عالم کا پیغام لے کر آتا ہے. اور جب ابھی لوگ قریے سے زیادہ کی وسعت کو عادی نہیں تھے، قبیلے کے معاملات میں اور گھر کے معاملات سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے لیے نہیں تھی، بہت زیادہ اگر ترقی کی تھی تو ملک کی حد تک پہنچے تھے. اس وقت اگر کوئی رحمت کا نمائندہ آ کر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا تھا، اس زمانے میں عالمین کا تصور لانا خود اس بات کی علامت ہے کہ ویژن کتنا بہت اہم ویژن تھا، بہت ہائی ویژن تھا. اور رسول صرف رب العالمین کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسی رب نے جو عالمین کا رب ہے اس نے اس رسول کا تعارف کرایا رحمت للعالمین. تو آپ رحمت بن کے آئے، مسلمین کے لیے نہیں، قریش کے لیے نہیں، بنی ہاشم کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے. جبکہ آج اتنی ترقی کے باوجود ہمیں معلوم نہیں کہ عالمین کی وسعت کہاں تک ہے. لیکن جہاں جہاں تک بھی مخلوق کا تصور جاتا جائے گا اور ہمارا علم بڑھتا جائے گا، ہمیں رسول کی عظمت کا احساس ہوگا کہ وہ ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. یعنی جب جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے اور اس کی کائنات ہے، وہاں وہاں تک رسول اکرم کی رحمت واسعہ بھی ہمیں نظر آئے گی. اور رسول نے یہ صرف لقب نہیں لیا ہے یا خدا نے صرف دے نہیں دیا ہے، بلکہ عملی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تمام افراد پر رحمت کی نظر کر رہے ہیں. حتیٰ قرآن نے مختلف جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صفت کو بیان کیا ہے کہ جہاں رسول رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان کفار کی ہدایت کے لیے، کہ خداوند عالم سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی کسی طرح ہدایت ہو جائے، اپنے اوپر زور و مشقت اور ہر طرح کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو نجات مل جائے گی. خود قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ صرف اپنا عمل انجام دیں، آپ ان کے لیے صرف سبیل کو بیان کر دیں اور صرف اپنا تبلیغ کو انجام دیں. ان کے لیے اس سے زیادہ پریشان نہ ہوں، حریص نہ بنیں ان کے لیے، کیونکہ یہ افراد آپ کے استغفار کے باوجود، آپ کی تبلیغ کے باوجود سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود رسول چاہتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، رسول چاہتے تھے کہ وہ جہنم سے نجات پا جائیں. اس سے مطلب نہیں تھا کہ یہ میرے امتی ہو جائیں، بلکہ اس چیز کو چاہتے تھے کہ سب کو رحمت مل جائے، سب کو سکون مل جائے اور سب ہدایت یافتہ ہو جائے. جی بے شک، جیسا کہ آپ نے سنا، رسول اللہ کا پیغام جو صدر اسلام سے آج تک ہے وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، سب کے لیے. اس لیے سب کو چاہیے کہ رسول اللہ کی حیات کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک کسی اور موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ. الوداع. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین